ड्रामे के स्टार्ट में हम एक ओल्ड हाउस का सीन देखते हैं। बैकग्राउंड में बहुत ही काम सा, पीसफुल सा म्यूजिक चल रहा होता है। इस ओल्ड हाउस में कुछ ओल्ड एज वुमेन्स भी होती हैं, कुछ बूढ़े आदमी भी होते हैं। यहाँ पर एक केयर टेकर भी होती है। इसने इन सब बूढ़ों को पेपर और पेंसिल्स दिए होते हैं और ये इन सब को बता रही होती है, इन सब को इनकरेज कर रही होती है कि आपके दिल में जो भी बात है आप इन पेपर्स पर लिखें। कोई ऐसा मैसेज जो आप किसी को कन्वे करना चाहते हैं या कोई ऐसी बात जो आप किसी से कहना चाहते हैं, आप इन पेपर्स पर लिखें। एक बूढ़ा आदमी लिखता है कि हमेशा अपने बड़ों की, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। एक लेडी लिखती है कि मेरे बेटों और मेरी बेटियों, मैं बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी आंखें और मेरे कान फेड हो रहे हैं। मेरी बैक बहुत ही ज़्यादा पेन करती है। मेरे मरने से पहले एक दफ़ा आकर मुझसे मिल लो। फिर यहाँ पर एक और लेडी बैठी हुई होती है। ये पेपर पर कुछ भी नहीं लिख रही होती। फिर कुछ सोचकर ये एक ब्लू कलर को उठाकर पेपर को इससे फिलअप कर देती है और इसने अपने बालों को एक पिन लगाई होती है और ये पिन इसने तब से लगाई होती है जब ये 10 साल की थी। और इस पिन की क्या हिस्ट्री होती है, जैसे जैसे हमें ड्रामे की स्टोरी का पता चलता जाएगा तो इस पिन की स्टोरी भी हमारे सामने आती जाएगी। तो चलिए अब प्रॉपरली इस ड्रामे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि ये लेडी चलते हुए एक सी शोर के पास आती है, समंदर के किनारे आती है और अपने दिल में ही बात कर रही होती है। हमें इसका वॉइस ओवर सुनाया जाता है। जो ये बात अपने दिल में कर रही होती है वही बात हमें इसके वॉइस ओवर के तौर पर सुनाई जाती है। ये कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता था कि मैं 70 साल तक जिंदा रहूंगी और आज जब मैं 70 साल की हो चुकी हूँ तो ऐसी क्या बात है जिसे मैं कहने के लिए, लिखने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन हूँ। सिर्फ एक वर्ड, सिर्फ एक लफ्ज़ जो पिछले 70 सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही शिद्दत से दिन रात पुकारा है। माँ, मैं अपनी माँ को पुकारना चाहती हूँ। और यहाँ से सीन बहुत साल पहले शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटी 10 साल की लड़की अपनी माँ का समंदर के किनारे इंतज़ार कर रही होती है। इस लड़की का नाम ऐसुन होता है। ये हमारे ड्रामे की हीरोइन होती है। ये यहाँ पर खड़ी अपनी माँ को पुकार रही होती है। इसकी माँ एक डाइवर होती है। इसकी माँ पानी से बाहर आती है तो ये अपनी माँ को ऊंची आवाज़ में कहती है कि माँ, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। सब बाहर आ जाते हैं लेकिन आप अकेली ही सबसे लेट लास्ट में बाहर आती हैं। आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। मुझसे ज़्यादा तो आपको एबोलूनी से प्यार है। एबोलूनी असल में एक समुद्री सीड होता है जिसे ये लोग पका कर खाया करते थे एज ए फूड। इसकी माँ फिर से पानी में डुबकी लगा देती है। यहाँ पर और भी डाइवर्स लेडी बैठी हुई होती हैं। इसे अपनी माँ को पुकारता हुआ देखकर एक लेडी कहती है कि तुम्हारी माँ सीड्स को इकट्ठा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है। इसे तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है। तुम्हारी फ़िक्र करने के लिए ये गुआन सिख है ना, जिसकी फीलिंग्स की तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। गुआन सिख ऐसुन से प्यार करता है। इसके दिल में ऐसुन के लिए फीलिंग्स होती हैं और इसकी फीलिंग्स की ऐसुन को कोई परवाह ही नहीं होती। वो इसकी फीलिंग्स को वैल्यू ही नहीं देती। जबकि सारे नेबरहुड में ये बात मशहूर होती है कि गुआन सिख ऐसुन से कितना प्यार करता है। गुआन सिख के चिक्स हमेशा रेड रहते हैं। एक लेडी गुआन सिख के रेड चिक्स का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि गुआन सिख के चिक्स ऐसुन की मोहब्बत की आग की वजह से रेड रहते हैं। गुआन सिख कहता है कि ये तो सन बर्न की वजह से रेड हैं। ये आकर इसे गुस्से से कहती है कि तुम्हारे चिक्स इतने रेड क्यों होते हैं। लगता है तुमने किसी से थप्पड़ खाए हुए हों। और अपनी माँ की सारी भड़ास इस पर निकाल देती है। ये लेडी हंसते हुए कहती है कि ये फिर से गुआन सिख पर गुस्सा हो रही है। फिर ये लेडीज भी गॉसिप करती हैं कि गुआन सिख एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इसके फादर मर्चेंट है जबकि ऐस उनका सगा बाप तो मर चुका है। इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली हुई है और इसका स्टेप फादर भी तो वेला है, निकम्मा है, कोई काम काज नहीं करता है। और इसकी माँ ड्राइवर है। ये पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और इन दोनों फैमिलीज का तो कोई मैच ही नहीं बनता है। इतनी देर में ऐसुन की माँ भी आ जाती है। ये लेडी से कहती है कि एक तो तुम्हें फूड को गैदर करने का बहुत ही ज़्यादा लालच है, थोड़े सीड से तो तुम्हारा कुछ बनता ही नहीं है। तभी एक लेडी एक ओल्ड लेडी के बारे में भी पूछती है कि अब वो कैसी है, क्योंकि वो बीमार होती है और मरने वाली होती है। और उस ओल्ड लेडी ने इन सब लेडीज़ को डाइविंग करना सिखाया होता है। अब वो बीमार होती है, काम नहीं कर सकती है और इसके
3 बच्चे भी होते हैं जिनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने वाला कोई नहीं होता। तो ये डाइवर्स लेडी समंदर में से जो बीज और खाना वगैरह निकालती हैं, उस सारे फूड में से ये सब थोड़ा-थोड़ा सा एज़ ए चैरिटी शेयर करके उस ओल्ड लेडी को देने के लिए एक बास्केट में गैदर करती जाती हैं। ये सुन के माँ कहती है कि जो सीड मैं इतनी मेहनत करके समंदर में से लेकर आई हूँ, वो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, उस ओल्ड लेडी के लिए नहीं। मैं उसके बच्चों के लिए इतनी मेहनत नहीं करती हूँ। मुझे तो अपने बच्चों का पेट पालना है, मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र है। किसी और के बच्चों की फ़िक्र करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक लेडी और होती है, वो इसे कहती है कि उस ओल्ड लेडी ने हमें ट्रेनिंग दी है, उसकी वजह से हम आज इस काबिल हैं कि अपने बच्चों का पेट भर सकें, इनके लिए खाने-पीने का इंतज़ाम कर सकें। और आज जो हाल इसका हो गया है, वो हम सब का भी होगा, क्योंकि डाइविंग की वजह से हम सब लोग बीमार होकर ज़्यादा देर तक तो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये सुन के माँ तो खाना देने से इनकार कर देती है। बातों-बातों में झगड़ा होने लगता है और ये लेडी इसे ताना देती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा लालची हो और तुमने तो 2-2 आदमियों के बच्चे पैदा किए हुए हैं। ये सुन के माँ जाते हुए इस लेडी के बास्केट को गुस्से से उठाकर दूर फेंक देती है और ये लेडी अपनी बास्केट को पकड़ने के लिए दौड़ती है और इसे अब्यूज़ भी करने लगती है। फिर ये सुन अपनी माँ के पीछे-पीछे जाती है और कहती है कि माँ, आपका हमेशा झगड़ा हो जाता है। और गुआन सिक इन दोनों को ज़्यादा देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी माँ के घर पर होती है, पौधों को पानी दे रही होती है और अपनी माँ से शिकवा कर रही होती है कि आपको मेरी ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं है, मुझसे ज़्यादा आपको एबोलोनी की फ़िक्र है। मैंने आज अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन स्कोर की है, अपनी पोएम की वजह से मैंने आज सेकंड पोजीशन ली है और आपने मेरी पोएम को रीड भी नहीं किया है। इसकी माँ इसको कहती है कि तुम्हारी पोएम मुझे खाना नहीं देगी। ये सुन इस वक्त अपने स्टेप फादर के घर पर होती है, अपनी माँ के साथ होती है। इसकी माँ ने इसके डैडी के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली हुई होती है और ये इस वक्त अपने स्टेप सिबलिंग्स का भी ख्याल रख रही होती है। फिर ये अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है और अपनी माँ को कहती है कि आप मुझे अपने पास क्यों नहीं रहने देती हैं। दादी तो मुझे ज़रा सा भी लाइक नहीं करती हैं और तो और मुझे पेट भरकर खाना भी खाने के लिए नहीं दिया जाता। सारा दिन मुझसे घर के काम करवाए जाते हैं। माँ प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दे। इसकी माँ इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, जिस पर ये रोते हुए अपनी माँ से फिर से रिक्वेस्ट करती है कि माँ प्लीज़, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ़ 1 दिन के लिए कभी-कभी मुझे अपने साथ रखें। लेकिन इसकी माँ अभी भी इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। इसकी माँ को ये सब सुनकर दुःख तो हो रहा होता है, लेकिन वो मजबूर होती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए इसकी माँ इससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने पास इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ और चलो उठो, जाओ यहाँ से और खुद को डिफेंड करना सीखो। इसकी माँ इसे यहाँ से ज़बरदस्ती भेज देती है। इसके स्टेप फादर इसकी माँ को कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को अपने साथ यहाँ पर क्यों नहीं रख लेती हो। ये अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं इसे यहाँ पर कैसे रखूँ, इतने छोटे से घर में तो हम लोग मुश्किल से रह रहे हैं और ऊपर से तुम कोई काम नहीं करते हो, तो मैं अकेली क्या-क्या सँभालूँ। इसका स्टेप फादर भी इसकी पोएम को रीड आउट करता है और इसकी माँ को भी कहता है कि ये देखो, ई सोन ने कितनी अच्छी पोएम लिखी है। इसकी माँ इसके हाथ से पोएम लेकर पढ़ने लगती है और कहती है कि तुमने तो पोएम का कचरा बना दिया है, मुझे दो। और वो पोएम को पढ़ने लगती है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि ए सुन किचन में काम कर रही होती है। इसकी दादी इसके कज़न यानी ए सुन के अंकल के बेटे को पढ़ा रही होती है, जो कि पढ़ाई में काफ़ी निल होता है। और यहाँ पर गुआन सिक इनको फिश सेल करने के लिए आता है। इसे आता देखकर ए सुन कहती है कि आज फिर से ये आ गया है मेरे लिए फ्री में फिश लेकर। फिर ये बर्तन धोने के लिए बाहर आ जाती है। इधर हम देखते हैं गुआन सिक इनके लिए मछलियाँ लेकर आया होता है इनको बेचने के लिए। गुआन सिक की फैमिली मछलियों को और समुद्री फूड को सेल करने का काम जो करती है, ये मर्चेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये इनको 6 मछलियाँ देने के लिए आता है क्योंकि एस उनकी दादी की फैमिली में 6 मेंबर्स जो होते हैं, एक इसकी दादी, एक इसका कज़, एक इसके अंकल और एक इसके अंकल की वाइफ और इनकी एक बेटी और ये एक एसुन, कुल मिला के 6 होते हैं। इसके अंकल गुआनसी को कहते हैं कि तुम आज फिर से 6 मछलियाँ लेकर आए हो, मैं तो हमेशा 5 मछलियाँ ही बाय करता हूँ। गुआनसी कहता है कि 1 मछली बिल्कुल फ्री है। अंकल कहते हैं कि तुम हमेशा हमें 1 मछली फ्री में दे देते हो, लगता है तुम लोग काफ़ी रिच हो। ये कहता है कि आपके फैमिली मेंबर्स 6 हैं, लेकिन आप जानबूझकर 5 मछलियाँ लेते हैं, इसलिए मुझे आपको एक फ्री में देना पड़ती है। आप ऐसा क्यों करते हैं?
انکل کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے کویشچن کرنے والے، چلو بھاگو یہاں سے۔ اصل میں گوان سکھ سن کے لیے ایک فری فش ڈیلی دے کر جاتا ہے، کیونکہ گھر میں کوئی بھی اسے پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتا تھا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ماں مچھلیاں پکڑے ہوئے غصے سے بھری ہوئی آ جاتی ہے اور آ کر ان کے برتنوں کی ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ ان کی ماں مچھلیاں پکڑے ہوئے غصے سے بھری ہوئی آ جاتی ہے اور آ کر ان کے برتنوں کی توڑ پھوڑ کر کے اپنے بردر ان لا کے سامنے ساری مچھلیاں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لو کھانا میری طرف سے پکا کر کھا لینا، تم لوگوں نے میری بیٹی کو تو بھوکا رکھا نا، میری بیٹی کو تو تم لوگ پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیا کرتے تھے نا، تم لوگ کتنے ظالم ہو۔ حالانکہ یہ اس گھر کی بیٹی ہے، آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو یہ سب دیکھ کر اسے کتنا دکھ ہوتا۔ اب میں اپنی بیٹی کو یہاں پر نہیں رہنے دوں گی۔ سب اس کے غصے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، سود بھی ڈر رہی ہوتی ہے، گوان سکھ بھی ڈر رہا ہوتا ہے، یہ تو ابھی تک یہیں پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پھر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے اور یہ بہت ہیپی بھی ہوتی ہے کہ اب فائنلی یہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے گی۔ اس کی ماں سب سے پہلے تو اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ یہ کہتی ہے کیونکہ آپ میری ماں ہے تو میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ بس اس ریزن کی وجہ سے کہ میں تمہاری ماں ہوں تو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ یہ ریزن ماں کم تو نہیں ہے کہ آپ میری ماں ہیں اور بچوں کو تو ماں سے پیار ہوتا ہی ہے۔ پھر اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہاری پوئم کو پڑھا ہے، اور یہاں پر ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی ماں نے جب پوئم کو پڑھا تھا جو اس نے لکھی ہوئی تھی تو اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی سے اور ممتا سے آنسو آگے تھے۔ اس نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیئر ایبلونی، مجھے لگتا ہے میری ماں کو تم سے زیادہ پیار ہے، مجھ سے نہیں ہے، لیکن مجھے پھر بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیار اپنی ماں سے ہی ہے۔ میری ماں کو جب بھی کھانسی ہوتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، میری ماں کی بیک کو جب بھی پین ہوتا ہے مجھے بھی پین ہوتا ہے، میں ہر وقت اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، کاش میرے پاس بہت سے پیسے ہوں اور میں اپنی ماں کو کام نہ کرنے دوں۔ اس کی یہ ساری باتیں جس نے پوئم میں لکھی ہوتی ہیں یہ اس کی ماں سے متعلق ہی ہوتی ہیں۔ اس کی ماں یہ ساری باتیں پڑھ کر بہت ہی ایموشنل ہو جاتی ہے اور اپنے ہسبینڈ سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں اتنی لکی ہوں کہ میری کوئی بیٹی ایسی بھی ہوگی جو مجھ سے اتنا پیار کرنے والی ہوگی۔ اور یہ پڑھ کر وہ اسے لینے کے لیے چلے جاتی ہے۔ پھر سے سین پریزنٹ میں آتا ہے، یہ خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ گھر پر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی ماں اسے اور باقی کے بچوں کو سلا کر اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ اب میں اسے خود سے کہیں دور نہیں جانے دوں گی اور میں اسے اپنی طرح ڈائیور بھی نہیں بننے دوں گی، یہ تو پڑھ لکھ کر اسکالر بنے گی، اپنا نام روشن کرے گی اور ہمارے لیے بھی اچھی لک لے کر آئے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک دن سن بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسکول میں اس سے پریزیڈنسی کی پوزیشن کو دھاندلی کی وجہ سے چھین لیا گیا ہوتا ہے۔ اس کے ووٹس کلاس پریزیڈنٹ کے لیے 34 ہوتے ہیں اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے 28 ووٹ ہوتے ہیں، پھر بھی ٹیچر اسے ہی کلاس پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک جنرل کا آرمی آفیسر کا بیٹا جو ہوتا ہے، اور اس بات پر یہ بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک فلیش بیک بھی دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ روتے ہوئے اپنے ٹیچر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو چیٹنگ ہے، میرے ووٹس زیادہ ہیں پھر بھی آپ نے اس لڑکے کو کلاس کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے۔ جس پر ٹیچر کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، ایک اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے، سوشل سٹیٹس چاہیے ہوتا ہے، فائنینشیل سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، سٹینڈرڈ چاہیے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں۔ اور سین پھر سے پریزنٹ میں آتا ہے، گوان سکھ اس کی ماں کو بتاتا ہے کہ اس کے ووٹس تو سب سے زیادہ تھے تو پریزیڈنٹ تو اسے ہی بننا چاہیے تھا، یہ تو چیٹنگ ہے نا۔ اس کی ماں ایک آئیڈیا سوچتی ہے، یہ ایک لیڈی کے کھیت میں کام کرتی ہے اور اس کے بدلے میں یہ اس لیڈی کو کہتی ہے کہ مجھے ایک دن کے لیے تم اپنا جو گولڈ کا بڑا مہنگا سا نیکلس ہے وہ ادھار دے دینا۔ پہلے تو وہ لیڈی انکار کر دیتی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ اس نے تو کاؤ سے بھی زیادہ ہل چلایا ہے تو وہ مان جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی ماں نیکلس پہن کر اور ریڈی ہو کر اس کے لیے اسکول میں آ جاتی ہے۔ وال پر فرسٹ اور سیکنڈ وننگ پوائمز لکھی ہوتی ہیں، ایک تو سون کی ہوتی ہے، اس کی بیٹی کی ہوتی ہے جس نے سیکنڈ پوزیشن سکور کی ہوتی ہے، اور دوسری اسی آرمی آفیسر کے بیٹے کی ہوتی ہے جس نے فرسٹ پوزیشن سکور کی ہوئی ہوتی ہے۔
یہ سن کے ماں فرسٹ پرائز والی پوئم کو دیکھ کر کہتی ہے کہ صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ پوئم کسی بڑے نے لکھ کر بچے کو دی ہے۔ اتنی دیر میں یہاں پر ٹیچر بھی آ جاتا ہے۔ ٹیچر آ کر اسے کہتا ہے کہ کیا آپ اے سون کی آنٹی ہیں، اور یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ پرنسپل کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ ان کے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے اور ٹیچر کو بتاتی ہے کہ میں آنٹی نہیں ہوں بلکہ میں تو اے سون کی مدر ہوں۔ اصل میں اپنے بچوں کے لیے کام کرنے میں بیزی رہتی ہوں، اس لیے پہلے میں کبھی اسکول نہیں آ سکی ہوں۔ پھر یہ ٹیچر کو ایک رائس کیک کا بنڈل دے کر کہتی ہے کہ یہ میں آپ کے لیے اور آپ کی کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے لے کر آئی ہوں، اور ایک پیکیج بھی دیتی ہے جس میں اس نے بہت سے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ ٹیچر اس کی بیٹی کو اے سون کو کلاس پریزیڈنٹ کی پوزیشن واپس کر دے۔ لیکن یہ ٹیچر تو کافی گریڈی قسم کا لگ رہا ہوتا ہے، کافی لالچی ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ رائس کیک تو میرے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی کم ہوں گے۔ یہ کہتی ہے کہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا ہے، اور یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں دکھایا جاتا کہ ٹیچر کی اور اے سون کی ماں کی اور کیا بات ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اپنی ماں کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا آپ کا ٹیچر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، کیا اس نے آپ کی بات مان لی ہے۔ یہ کہتی ہے آپ کو اتنا غصہ آیا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس رات دادی کے گھر جا کر جھگڑا کیا تھا، شاید آپ کا جھگڑا میرے ٹیچر کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میرا تمہارے ٹیچر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، وہ جھگڑا ہی ڈیزرو کرتا تھا۔ اور یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر دیکھتا ہے کہ اے سون کی ماں نے تو اس سے رشوت کے طور پر بہت سے پیسے دیے ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ جاتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ آج آپ نے خود کو بہت ہی اچھے طریقے سے ریڈی کیا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں میں چاہتی تھی کہ میں نے آج تمہارے اسکول آنا ہے تو تمہارے ٹیچر کو مجھ سے سمندر کی جڑی بوٹیوں کی سمیل نہ آئے۔ یہ سن اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ آپ کو ٹیچر کو بہت زیادہ رشوت بھی دینا پڑی ہوگی، یا ٹیچر نے خود آپ سے کچھ مانگا بھی ہوگا۔ یہ کہتی ہے کہ ہاں پیرنٹس کو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں آپ کچھ بھی نہ کریں، میں اپنے وائس پریزیڈنٹ کی پوزیشن سے ہی اب ہیپی ہوں، مجھے پریزیڈنٹ نہیں بننا ہے، میں وائس پریزیڈنٹ بننے میں ہی خوش ہوں۔ میں آپ کو مشکل میں پرابلم میں نہیں ڈالنا چاہتی ہوں، اور آپ کو پتا ہے میرا کیا ڈریم ہے، میں بڑی ہو کر آپ کے لیے سب سے پہلے سیم ایسا نیکلس بائی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں تو اپنی بیٹی کی باتوں پر بہت ایموشنل ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ماں اپنی سگریٹ کو جلا دیتی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ اب سے میں سگریٹ نہیں پیوں گی اور اپنی ایج کو بڑھاؤں گی، کیونکہ میری بیٹی بڑے ہو کر میرے لیے نیکلس بائی کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ اپنے ہسبینڈ کی سگریٹ کو بھی جلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں لمبی عمر جئیں گے، اپنا خیال رکھیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ سال گزر جاتے ہیں، موسم گزر جاتے ہیں، سپرنگ، ونٹر، خوشحالی، گرمی، سردی، موسم بدلتا جاتا ہے، اور اے سن کی ماں آہستہ آہستہ بیمار ہو جاتی ہے، اور اب اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کی فرینڈس جو کہ ڈائیورس ہوتی ہیں اسے منع کرتی ہیں، اسے روکتی ہیں کہ اب تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دوں گی، اگر میں اپنا خیال رکھنے کے چکروں میں پڑ گئی تو میں اپنے بچوں کے لیے کھانا کیسے اکٹھا کروں گی، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اتنی جلدی مرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ڈائیونگ کبھی بھی نہیں روک سکتی ہوں، مجھے اپنے بچوں کے لیے فوڈ اکٹھا کرنے کے لیے بار بار ڈائیونگ کرنا ہی پڑے گی۔ یہ ڈائیور لیڈیز اس کو کہتی ہیں کہ ہم تمہارے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے، ہم سمندر سے جو بھی نکالا کریں گے تم سے شیئر کیا کریں گے۔ لیکن یہ پھر بھی نہیں مان رہی ہوتی، یہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں موت کو بیٹ کر دوں گی۔ لیکن یہ سنا کر اپنی ماں کا جو ڈائیونگ کا سوٹ ہوتا ہے اس کو آگ لگا دیتی ہے۔ یہ لیڈیز کہتی ہے کہ اس نے یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ڈائیونگ کرتی ہے۔ اور پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ کتنی شرارتی لڑکی ہوئی ہے، مجھے اس کی دادی کے گھر سے اسے واپس لے کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ تو یہ بات غصے میں کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے ان کا سوٹ جو جلا دیا ہوتا ہے۔ پھر یہ روتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے، راستے میں گوان سکھ بیٹھا ہوتا ہے، یہ وہاں پر پڑے ہوئے پتھروں سے زمین پر لکھ رہا ہوتا ہے کہ اے سون گوان سکھ کی وائف ہے۔ یہ آ کر اسے دیکھ کر ایک پتھر کو اٹھاتی ہے اور سمندر میں آ کر پھینک دیتی ہے، اور اونچی اونچی آواز میں سمندر کو کہتی ہے کہ تم نے میرے باپ کو چھین لیا تھا اور اب تم میری ماں کو بھی چھین رہے ہو، ہم پر رحم کرو، تم کیوں انسانوں پر ظلم کرتے ہو۔
आई हेट एबलोनी, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। गुआन सिक इसके पास आकर खड़ा हो जाता है। ये इसके लिए चिकन लेकर आया होता है। ये इसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें बैगर लगती हूँ जो तुम डेली मेरे लिए फ्री फिश लेकर आ जाते हो। वो कहता है कि ये फिश नहीं है, आज तो मैं तुम्हारे लिए चिकन लेकर आया हूँ और मैंने तुम्हें बैगर कभी नहीं समझा। बस मेरा दिल करता है तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ। फिर ये दोनों बैठे चिकन खा रहे होते हैं। ये इससे कहती है कि अगर तुम चिकन के अलावा मुझे बीफ भी दोगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ये कहता है कि तुमसे किसने बोला है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये इसकी बात सुनकर पास पड़े हुए पत्थर को उठाती है। ये जल्दी से दूर हो जाता है कि कहीं ये मुझे मार ही ना दे, और यहाँ पर ये सीन कट ऑफ हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक रात इसकी माँ इसे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है और इसे बताती है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम यहाँ अपने स्टेप फादर के घर पर कभी ना रहना, बल्कि अपने अंकल के घर पर अपनी दादी के पास वापस चले जाना, और जब तक वो तुम्हारी शादी ना कर दे तुम वहां पर ही रहना। ये तो अपनी माँ की बातों पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, डरने लगती है कि मेरी माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है। ये कहती है कि माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, डैडी तो पहले ही मर चुके हैं, अब आप भी मर जाएंगी, मुझे सब छोड़कर क्यों जा रहे हैं, मैं पैदा ही क्यों हुई थी, मुझे ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसकी माँ भी अपनी बेटी को हक करके बहुत ही रोती है, और ये बहुत ही इमोशनल सीन था। फिर इसकी माँ इसे अपनी गोद में लेकर लोरियां सुनाते हुए सुला देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ दिन गुजर जाने के बाद इसकी माँ की डेथ हो जाती है। ये फिर से इसके पास खाना लेकर आता है। ये इसे रोते हुए बताती है कि मुझे आज मेरी माँ की बहुत ही याद आ गई है। हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ की अब डेथ हो चुकी है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। ये बहुत ही ज़्यादा रोती है, और ये भी इसका रोना देखकर रोने लगता है। फिर ये कुछ दिन के बाद अपने स्टेप फादर के साथ खेतों में होती है, और अपने स्टेप फादर को बता रही होती है कि माँ ने मुझे बोला था कि मैं हाउस कीपर कभी भी ना बनूं, मैं स्कॉलर बनूं, मैं पोएम्स लिखा करूं, मैं स्टडी करना चाहती हूँ। इसका स्टेप फादर इसे कहता है कि बस थोड़े दिन के लिए तुम ठहर जाओ, अभी तुम्हारे छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनको तुम्हारी ज़रूरत है। फिर ये अपने स्टेप फादर को मशवरा देती है कि हमें ये सारी ज़मीन यूज़ करनी चाहिए, यहाँ पर हमें कुछ उगाना चाहिए। फिर हम देखते हैं ये काश्तकारी करने लगते हैं, फसल वगैरह उगाने लगते हैं। मौसम बदल जाता है, बहार आ जाती है। गुआन सिख यहाँ पर भी इसके साथ साथ ही होता है, इसकी हेल्प कर रहा होता है। ये इसके लिए अभी भी डेली फिश लेकर आया करता है, लेकिन एक दिन फिश के साथ साथ वो इसके लिए एक पिन भी लेकर आता है, और फिर ये इस पिन को पहन भी लेती है। और जब ये इस पिन को पहनना शुरू करती है तो इसकी एज 10 साल होती है, जैसे कि ड्रामे के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। और फिर इनका कैबिज का खेत फसल से भर जाता है। फिर ये एक दिन घर को छोड़कर जाने लगती है, क्योंकि बच्चों को संभालने की वजह से इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होती है। लेकिन इसका स्टेप डैडी इसे कहता है कि अपने अंकल के घर पर ना तो तुम स्टडी कर सकोगी, ना ही वो तुम्हारे स्कूल की फ़ी को पे करेंगे, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारे स्कूल की फ़ी को पे किया है, आगे भी मैं करूँगा। ये रुक जाती है, और फिर रात को इसके स्टेप फादर इससे ये भी प्रॉमिस करते हैं कि मुझे मेरी मरी हुई वाइफ यानी तुम्हारी माँ की कसम है कि मैं तुम्हें सिटी के फलां फलां स्कूल में भी भेजूँगा। अब ये सैटिस्फाई हो जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ साल मज़ीद गुज़र जाते हैं। अब ए सुन और गुआन सिक बड़े हो चुके हुए होते हैं, और ये मार्केट में बैठा ए सुन की कैबिज को सेल कर रहा होता है, और ये पास बैठी बड़े आराम से बुक पढ़ रही होती है। ये बड़ी ईमानदारी से सब्जी को सेल करके पैसों को गले में रखता है। सामने वही लेडीज बैठी मुस्कुरा कर एक दूसरे से कह रही होती हैं कि देखो गुआन सिक इस लड़की का ख्याल कितने अच्छे तरीके से रख रहा है, भला इसके होते हुए ए सुन को किसी चीज़ की फिक्र हो सकती है भला, ये है ना इसकी फिक्र करने वाला। फिर हम देखते हैं ये इसे अपने साइकिल पर डेली शॉप पर भी लेकर आया करता था, फिर इसे बड़े प्रोटोकॉल के साथ चेयर पर बिठाया करता था। ये बुक पढ़ने लगती है, और ये इसकी वेजिटेबल्स को बेचा करता था। फिर से काफ़ी ज़्यादा सीज़न गुजर जाते हैं, विंटर, बरसात, बारिश, गर्मी, सर्दी, छाँव, धूप, और ये दोनों और भी बड़े हो जाते हैं। ये अभी भी इसके साथ शॉप पर ही होता है, इसकी चेयर को चेंज करवाता है, ये बैठ जाती है, फिर ये वेजिटेबल को सेल करने लगता है। अब टाइम काफ़ी चेंज हो चुका हुआ होता है, लेडीज़ का फैशन भी चेंज हो चुका हुआ होता है। एक लेडी कैबेज लेने के लिए आती है, तो गुआन सिक के साथ प्राइस पर आर्ग्यू करने लगती है। अब गुआन सिक फुली ग्रोन अप हो चुका हुआ होता है, और ये भी इस लेडी के साथ रेट को डन करवाने के लिए
اس سے بات کرنے لگتی ہے، یہ بھی بڑی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ سامنے ہی گوان سک کی ماں بھی دوسری ڈائیورس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور یہ بھی ویجیٹیبلز کو سیل کر رہی ہوتی ہے۔ لنچ کھاتے ہوئے یہ لیڈی گوان سک کی ماں کو کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا تو پوری طرح سے اے سون پر لاٹو ہے، یہ اس کے لیے پاگل ہے۔ یہ ان سے کہتی ہے کہ میں کیا کروں، ایسے بیٹے سے تو اچھا تھا کہ میں ایک اسٹرے ڈاگ ہی پال لیتی۔ یہ سن بھی ان کی باتوں کو سن ہی لیتی ہے کیونکہ یہ لیڈیز اس کے کافی کلوز ہی بیٹھی ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہے کہ میں اسے کون سا کہتی ہوں، یہ خود ہی آ جاتا ہے۔ گوان سک بھی کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آتا ہوں، یہ مجھے نہیں بلاتی ہے، اور اتنی دیر میں گوان سک کی دادی اے سون کی پٹائی کرنے کے لیے بھاگتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو جلدی سے اپنے جوتوں کو پہننے لگتی ہے لیکن افراتفری میں یہ سلیپرز ہی پہن پاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ گوان سک اپنی دادی کو روکتا ہے اور اس کی ماں بھی ان کو روکتی ہے۔ ادھر یہ بھاگتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اسے یہاں آنے کے لیے نہیں کہتی ہوں، یہ خود ہی آ جاتا ہے اور پھر سے بھاگنے لگتی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر گوان سک اور اے سون شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سین بس تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں دکھایا جاتا ہے اور یہاں سے سین پھر سے پریزنٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ بھاگ رہی ہوتی ہے، یہاں پر گوان سک اپنی گرینڈ ماں کو روک رہا ہوتا ہے۔ اس کی گرینڈ ماں اے سون کی ساری کیبیجز کو گرا دیتی ہے اور گرینڈ ماں پھر اس کو ڈانٹنے بھی لگ جاتی ہے۔ یہ اپنی گرینڈ ماں سے کہتا ہے کہ آپ نے اس کی ساری کیبیجز گرا دی ہیں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ اس کی دادی اس کی ماں کو کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتی ہو، تم کیسی ماں ہو۔ اور یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گوان سک پھر سے ایک فش اٹھائے اور اس کے جوتے بھی اٹھائے اس کے پاس آتا ہے اور خود اس کے جوتے اسے بڑے پیار سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ پہناتا ہے اور پھر یہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ یہ راستے میں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ شاید سب کو لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنا ہسبینڈ بنانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس دکان کو چلانا چاہتی ہوں اور تم خود ہی میری شاہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہو، میں نے تو تمہیں کبھی نہیں بولا ہے یہاں پر آنے کو۔ یہ تو چپ چاپ اس کی بات سن رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں بول رہا ہوتا۔ پھر یہ کہنے لگتی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے میں تم سے شادی کر لوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ تم ایک آئس لینڈ بوائے ہو اور میں تو سیول کے کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں پر اس سمندر نے میری ماں کو میرے باپ کو مار ڈالا تھا، یہاں کی تو ایٹماسفیئر سے بھی مجھے نفرت ہے۔ پھر یہ سے کہتی ہے کہ تم بھی تو کچھ بولو نا، تم کیا گونگے بہروں کی طرح میری بات پر سنتے ہی جا رہے ہو۔ یہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے سیول کے لڑکے سے شادی کرنی ہے تو میری پاکٹ سے اپنا ہاتھ نکالو، لیکن وہ نہیں نکالتی۔ اور یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گرینی اور ماں ان دونوں کو ایک ساتھ جاتا ہوا دیکھ لیتی ہے۔ اس کی گرینی اپنی بہو کو کہتی ہے کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے کی کوئی فکر نہیں ہے، تم اسے کیسے اتنے آرام سکون کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ گھومنے پھرنے دیتی ہو۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر میں گوان سک کو روکوں گی تو یہ زیادہ پرووک ہو جائے گا، بگڑ جائے گا اور پھر کہیں یہ دونوں راتوں رات مجھے سوتا ہوا دیکھ کر گھر سے بھاگ ہی نہ جائے۔ اس کے مدر ان لا اس کو تانا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا جس طرح سے تم میرے بیٹے کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی نا، اسی طرح سے تمہارا بیٹا بھی اس لڑکی کے ساتھ بھاگ کر ہی شادی کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں بہت ہی پیارے سے پھولوں کے کھیت میں آ جاتے ہیں اور یہ اس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اتنے سالوں سے مجھے صرف اس لیے کھانا کھلا رہے ہو نا کیونکہ تمہیں مجھ پر ترس آتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کیا میں اتنا فول ہوں کہ میں اتنے سالوں سے تمہیں صرف اس لیے کھانا کھلاؤں کہ مجھے تمہارے لیے سمپتھی فیل ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پھر کیا بات ہے، اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ اسے کس کر لیتا ہے، لیکن کس کرتے کرتے اس کی نوز کی ٹپ کو ہٹ کرتا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ یہ کیسی تم نے کس کی ہے، تم نے تو میری نوز کو ہی توڑ ڈالا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ، انفیکٹ اوور ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں اپنی گرینڈ ماں کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ اپنی لائف کو نہیں گزارنا چاہتا۔ وہ یہ کہہ کر اس سے کس کرتا ہے اور پھر یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں اور یہاں سے سین شفٹ ہو کر ایک بالکل نئے زمانے میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں فیوچر کا ٹائم دکھایا جاتا ہے، ٹی وی پر نیوز چل رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر اے سن بوڑھی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، مڈل ایج کی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جو ہو بہو اس کی طرح کی ہی ہوتی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے۔ اس کی بیٹی اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا پہلا پیار کون ہے، کیا وہ ڈیڈی تھے اور کیا آپ نے ڈیڈی کو پہلی دفعہ کس کی تھی۔ وہ اس طرح کی باتیں اپنی ماں سے پوچھ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کا بھی ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے اور اس کی بیٹی فی الحال اپنے ریلیشن شپ کو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کافی ڈسٹرب سی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی طرح کے سوال اپنی ماں سے بھی پوچھ رہی ہوتی ہے۔
ये सुनकर बेटा अपनी बहन को कहता है कि ये तुम क्या फजूल बातें माँ से पूछ रही हो, माँ को किस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की बातें बच्चे करते हैं तो वो उसी तरह का रिप्लाई जवाब अपनी बहन को देता है। तभी गुआनसिक आ जाता है, इसके साथ एक लड़की भी आती है और ये इसकी बहन होती है, गुआनसिक की बहन होती है। गुआनसिक अपने बेटे को चिकन ला कर देता है, इसका बेटा हैप्पी हो जाता है और फिर ए सुन चावल धोने लगती है और यहाँ पर ये सीन पास्ट में चला जाता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि किस करने के बाद ये दोनों जा रहे होते हैं और ये इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ किस तो कर ली है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इस बात पर ये तो लड़खड़ाने लगता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर हम देखते हैं ये गाना गुनगुनाते हुए खुशी-खुशी घर आ रही होती है। इसका छोटा भाई तो इसे इतना खुश देखकर हैरान सा रह जाता है। फिर ये अपनी बहन को ढूँढने लगती है। तो डॉल हाउस में इसका स्टेपफ़ादर एक लेडी के साथ होता है जिससे इसने शादी कर ली होती है। ये तो काफ़ी शॉक सी हो जाती है। फिर रात में इसकी सौतेली ये तो काफ़ी शॉक सी हो जाती है। फिर रात में इसकी सौतेली माँ इसके स्टेपफ़ादर को कह रही होती है कि अगर ए ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया है तो तुम इतना खुद को एम्बैरेस क्यों महसूस कर रहे हो? अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, बहुत जल्द हमारा बेबी भी पैदा हो जाएगा। इसका हस्बैंड ये सुनकर स्टेपफ़ादर जल्दी से इस लेडी के मुँह को बंद करने लगता है कि चुप रहो, आहिस्ता बोलो, जिस पर वो और भी ज़्यादा प्रवोक हो जाती है और कहती है कि तुम इन सब से क्यों डर रहे हो? पहले ही इस घर में इतने बच्चे हैं और मुझसे और बच्चे नहीं सँभल पाएँगे। ये इनकी बातें सुनकर बहुत ही डिस्टर्ब हो रही होती है और ये यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है। ये अपनी दादी के पास आ जाती है। इसकी दादी तो इसे अपने साथ रखने पर राज़ी हो जाती है, लेकिन इसका अंकल तो एतराज़ करने लगता है। वो इसे कहता है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है कि हम एक और जने का पेट पाल सकें। हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसकी दादी अपने बेटे को चुप करवा देती है और इसको अपने साथ रखने के लिए हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं ये अपने स्टेपफ़ादर के घर पर अपना सामान लेने के लिए आती है और इतने सालों में बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर जो पैसे इसने इकट्ठे किए होते हैं, वो ये सारे पैसे अपने स्टेपफ़ादर को दिया करती थी, क्योंकि उन्होंने इसको बोला था कि ये सारे पैसे जब तुम कॉलेज जाओगी तो इन पैसों से मैं तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दूँगा। अब ये इनसे पैसे माँगती है तो इसका डैडी तो चुप हो जाता है, क्योंकि इसके पास तो पैसे होते ही नहीं, ये सारे पैसों को खर्च कर चुका होता है। ये समझ आती है कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। फिर ये अपने अंकल के पास आती है। इसके अंकल बुसान में इसे एक फैक्ट्री में जॉब का बताते हैं। बुसान एक कोरिया का सिटी होता है और कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी और रेज़िडेंस भी मिल जाएगी। तुम्हें यहाँ पर रिहाइश भी मिल जाएगी। तुम यहाँ पर रहकर जॉब करना, पैसे कमाना और हमें अपनी सैलरी में से हाफ़ भेज दिया करना। ये तो रोने लग जाती है और कहती है कि माँ ने ठीक ही कहा था कि इस दुनिया में लड़की बनने से अच्छा है कि काऊ बन जाना और मैं तो जॉब कभी नहीं करूँगी। पहले मैं दिन-रात काम कर के अपने ड्रीम्स को गिव अप करके अपने स्टेप सिबलिंग्स का ख़्याल रखा करती थी और अब मैं पैसे कमा-कमा कर आपका ख़्याल नहीं रख सकती हूँ। जिस पर इसका अंकल कहता है कि फिर तो मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये वहाँ से रोती हुई गुआनसी के पास आ जाती है और इसे बताती है कि मुझे सब ने घर से निकाल दिया है। मेरे स्टेपफ़ादर ने और मेरे अंकल ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? वो इसे गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। ये इसको कहती है कि तुम मुझे अपने साथ रख तो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे पोएट बनना है, मुझे स्कॉलर बनना है, मुझे जॉब भी करनी है, मुझे स्कूल भी जाना है, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है, मुझे कॉलेज भी जाना है। मेरे बहुत से ड्रीम्स हैं, मैं अपने ड्रीम्स का क्या करूँगी? वो इसको कहता है कि मैं तुम्हारे ड्रीम्स तो शायद पूरा करने के लिए तुम्हारी हेल्प ना कर सकूँ, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं करूँगा। वो कहती है कि तुम कितने इडियट हो, तुम मेरा दिल रखने के लिए झूठ ही बोल देते कि तुम मेरे सारे ड्रीम्स को पूरा करोगे। और वो फिर से रोने लगती है। ये इसे फिर से गले से लगा लेता है और ये भी रोने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें वो ही बताऊँगा और मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूँगा। अगर मैं तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा नहीं भी कर सकूँगा, तो मैं तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश लाज़मी करूँगा। लेकिन एक बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूँगा। और फिर हम देखते हैं ये तैयार होकर घर से भागने लगती है। ये अपने सिबलिंग्स को देख रही होती है। इसके सिबलिंग्स इसको चुप होने का इशारा करते हैं। ये भी इनको चुपके से घर से भागने का इशारा करती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर ये भी घर से भाग जाता है और फिर ये दोनों जल्दी-जल्दी अपनी ज्वेलरी जो इन्होंने घर से उठाई हुई होती है, जो कुछ महँगा सामान उन्होंने घर से लिया होता है, ये एक गठरी में बाँध कर अपने बैग्स की साइड में रख लेते हैं।
گوان سک تو بار بار اس کی آنکھوں کے میک اپ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ بار بار اس کا ہاتھ ہٹاتی جاتی ہے۔ گوان سک کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ یہ بھاگنے کی ڈر کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ یہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، کیونکہ اگر ہم ایک دفعہ گھر سے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے واپسی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ یہ اس سے کہتا ہے کہ آج میں جتنا ایکسائٹیڈ ہوں نا، اتنا میں ساری زندگی کبھی نہیں ہوا ہوں۔ اپنی لائف کے 19 سالوں میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوا ہوں جتنا میں آج ہوں۔ اپنی لائف کے 19 سالوں میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوا ہوں جتنا میں آج ہوں۔ اور میرے ہاتھ پاؤں تو ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، اور وہ اس کو کس کر لیتا ہے، یہ بھی ہیپی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملٹری شپ جا رہا ہوتا ہے، یہ دونوں یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ آ کر ان سے ان کا آئی ڈی کارڈ مانگتا ہے، ان کے پاس تو کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ نہیں ہوتا۔ اس بندے کو تھوڑا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یا تو یہ کوئی جاسوس وغیرہ ہے، تھیف وغیرہ ہے، یا گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ وہ ان سے پوچھ گچھ کرنے لگتا ہے۔ گوان سک تو پہلے ہی ڈرا سہما سا ہوتا ہے، یہ تو اور گھبرانے لگتا ہے۔ یہ جلدی سے اٹھتی ہے اور اس بندے کو کہتی ہے کہ اگر تمہیں ہم پر اتنا ہی ڈاؤٹ ہو رہا ہے نا، تو ہمیں پکڑو اور دریا میں پھینک دو، ہم دونوں میرڈ کپل ہیں۔ اس کے کانفیڈنس پر یہ آدمی تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے۔ گوان سک بھی جلدی سے کھڑا ہو کر اے سن کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ یہ آدمی اے سن کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر یہ گوان سک کو وہاں سے لے کر چلے جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک شاپ پر آتے ہیں اپنے رنگز کو سیل کرنے کے لیے تاکہ ان کے پاس کچھ کیش آ سکے۔ یہ شاپ لیڈی ان سے ان کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ مانگتی ہے، لیکن وہ تو ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیڈی کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ رنگز کہیں سے چرائی ہوں گی۔ گوان سک اس لیڈی کو کہتا ہے کہ ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی ہے اور یہ رنگز میری گرینڈ ماں کی ہیں۔ اس بات پر اسے تو بہت ہی غصہ آتا ہے کہ اسے اس لیڈی کو ساری بات سچ نہیں بتانی چاہیے تھی۔ پھر یہ دونوں ایک ہوٹل میں آ کر پہلے سے ہی ایک بہانہ بنا کر رکھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اس سٹی میں نئے ہیں اور ہماری رابری ہو گئی ہے، کسی نے ہم سے ہمارا سامان چورا لیا ہے، اس لیے اب ہمارے پاس ہمارا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے۔ یہ ریسٹورنٹ اصل میں ایک لٹیرے ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے، یہ اپنے کسٹمرز کو کھانے میں نشہ میں لا کر بے ہوش کر کے ان کا سامان لوٹ لیتے ہیں، اس لیے ان کو تو ایک نیا شکار مل جاتا ہے۔ یہ جلدی سے ان کو رہنے کے لیے روم دے دیتے ہیں اور فری میں ہی روم دے دیتے ہیں۔ یہ تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں فری میں رہنے کے لیے روم کیوں دے رہے ہیں، جس پر یہ لیڈی اس کو کہتی ہے کہ ہم بوسان والے بہت ہی ذرا ہاسپٹیبل ہوتے ہیں، ہم بہت ہی مہمان نواز ہوتے ہیں، اور یہاں پر چوریاں بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، ہم لوگ آپ کی کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ دونوں ایک نیا میرڈ کپل ہیں اور آپ ہنی مون کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کی چوری ہو گئی ہے، اس لیے ہم اپنی مہمان نوازی سے مجبور ہیں اور آپ کو رہنے کے لیے روم دے رہے ہیں، اور آپ اندر جا کر ریسٹ کریں، تھوڑی دیر میں ہم آپ کو فری میں کھانا بھی دیں گے۔ یہ دونوں بھولے بھالے سے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ واقعی ایسی ہی بات ہوگی، یہ لوگ ہاسپٹیبل ہوں گے، مہمان نواز ہوں گے، تو یہ روم کی چابی لے لیتے ہیں۔ پھر وائف ان کے لیے فری میں کھانا لے کر آتی ہے، یہ کھاتے ہیں، ان کو نیند آ جاتی ہے۔ مارننگ میں یہ سو کر اٹھتی ہے تو یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کے بیگز تو ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ تو رونے لگ جاتی ہے کہ ہمارا سامان چوری ہو گیا ہے۔ یہ ان ہسبینڈ وائف کو آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا تو سامان چوری ہو گیا ہے، تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو تم لوگوں کے ساتھ کوئی سامان نہیں دیکھا تھا، تم دونوں تو خالی ہاتھ ہی آئے تھے، جس پر یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس کو کمپلین کروا دیتے ہیں۔ پھر ایس ان کو خیال آتا ہے کہ ہمارے گھر والے تو پہلے ہی ہمیں ڈھونڈنے کے لیے پولیس کے پاس جا رہے ہوں گے، کہیں ہم پکڑے ہی نہ جائیں، اس لیے یہ دونوں چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ دیکھتے ہیں ایک اور کسٹمر اسی ہوٹل میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ لیڈی کسٹمر ہوتی ہے، یہ اسے بھی سیم طریقے سے روم دیتے ہیں، پھر کھانے میں نشہ ملا دیتے ہیں۔ یہ دونوں اس ہوٹل کی بیک سائڈ سے اندر آ کر اس لیڈی کو کہتے ہیں کہ تم لائٹ کو آف نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں بھی لوٹ لیں گے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ لیڈی لائٹ آف نہیں کرتی اور یہ ہسبینڈ وائف انتظار کر کے سونے لگتے ہیں۔ پھر جب یہ سو جاتے ہیں یہ دونوں چپکے سے دبے پاؤں اندر آتے ہیں، ان کو کچھ سامان ملتا ہے لیکن ان کو جیولری وغیرہ نہیں ملتی، اور وہاں پر ان کو پڑا ہوا تھوڑا سا کیش بھی مل جاتا ہے۔ یہ اسے اشارہ کرتی ہے، اے سون گوان سی کو اشارہ کرتی ہے کہ تم کیش اٹھا لو اور جو بھی ملا ہے اس سے لو اور یہاں سے بھاگو۔ جب یہ جانے لگتے ہیں
تو یہ دیکھتی ہے کہ اس چھوٹی بچی نے اس کی ہیئر پن کو لگایا ہوتا ہے۔ اب تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا سامان انہوں نے ہی چرایا تھا۔ یہ اس کے بالوں سے ہیئر پن کو اتارنے لگتی ہے۔ یہ اسے خاموشی سے آہستہ آواز میں کہتا ہے کہ رہنے دو اس ہیئر پن کو، میں تمہیں کوئی اور پن دلا دوں گا، لیکن وہ تو اتار کر ہی چھوڑتی ہے اور بچی اٹھ جاتی ہے۔ یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں، ان کے پیچھے یہ بھی آتے ہیں اور سن کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ لیڈی سن کا گلا دباتے ہوئے گوانسی کو کہتی ہے کہ ہمارا کیش کا باکس واپس کر دو ورنہ میں اس کو مار ڈالوں گی۔ یہ ایک سائڈ کو باکس کو پھینکتا ہے اور بھاگتا ہوا سن کو بچانے کے لیے آتا ہے۔ یہ بھی اس لیڈی کو پکڑ کر ٹکر مارتی ہے اور یہ بھاگتا ہوا آ کر اس آدمی کو کک مارتا ہے اور یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں پولیس اسٹیشن میں ہوتے ہیں۔ ان کو پولیس نے پکڑ لیا ہوتا ہے۔ پولیس والوں نے ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا ہوتا ہے، یہ سب کھا جاتے ہیں۔ پولیس آفیسر آ کر کہتا ہے کہ تم دونوں نے تو سب کچھ کھا لیا ہے، لگتا ہے تم دونوں کافی بھوکے تھے۔ اور یہ دونوں بڑے فنی سے انداز میں اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا پولیس آفیسر ان کے سر پر ہٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں کتنے فنی سے لگ رہے ہو، نیچے کو اپنے سر کرو۔ یہ ایک دفعہ بک سے گوانسی کو مارتا ہے اور دوسری دفعہ یہ سن کو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے تم دونوں گھر سے بھاگ کر آئے ہوئے ہو، تمہاری ماں کتنا پریشان ہو رہی ہوگی۔ آج کل کے بچے بنا پیار محبت کے چکر میں اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیف دیتے ہیں، کتنا پریشان کرتے ہیں۔ گوان سکھ اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے اور سون کے سر پر ہٹ نہیں لگنے دیتا۔ یہ دوسرا پولیس آفیسر کہتا ہے کہ واہ، لگتا ہے تم دونوں میں بہت ہی زیادہ پیار ہے۔ پھر وہی آفیسر جو ہٹ کر رہا ہوتا ہے یہ گوان سکھ کو ہٹ کرنے لگتا ہے، تو اسے بچانے کے لیے یہ اونچی آواز میں بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں صرف اس لیے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ مائنرز ہیں، بچے ہیں۔ ہم لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ہم لوگوں نے صرف اپنی مرضی سے شادی کی ہے، ہم اڈلٹس ہیں، اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے پیار کر سکتے ہیں اور شادی کر سکتے ہیں۔ اور تم لوگوں کو تو پتا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اصل میں اس لٹیری لیڈی نے ان دونوں کی کمپلین کر دی ہوتی ہے، ریسٹورنٹ والوں ہسبینڈ وائف نے ان دونوں کی کمپلین کر دی ہوتی ہے اور پولیس سے ان دونوں کو اریسٹ کروا دیا ہوتا ہے۔ اور اسی پولیس اسٹیشن میں گوان سکھ کی ماں نے بھی کمپلین کی ہوتی ہے، ایسے حلیے میں میرا بیٹا فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا ہوا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ یہ ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو پتا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم دونوں تم لوگوں کو چور دکھائی دیتے ہیں؟ اس لیڈی نے اگر تم لوگوں کو بولا کہ ہم نے چوری کی ہے تو تم لوگوں نے خود سے انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو چور سمجھ بھی لیا اور اب تم لوگ ہم پر ہاتھ بھی اٹھا رہے ہو۔ پولیس والوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ انوسینٹ لوگوں کو ٹارچر کرے؟ یہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، یہ دونوں کیسے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اب اس بات کے لیے ہمیں جیل بھیج دو، تم لوگ ساری زندگی کے لیے ہمیں جیل میں ڈال دو، ہمیں تو پولیس کی پروٹیکشن چاہیے، آپ کو تو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے اور تم لوگ ہمیں ہی ٹارچر کر رہے ہو۔ اور یہ اتنا اچھا خاصا بھاشن دیتی ہے، پولیس آفیسر کو باتیں سناتی ہے کہ دوسرا آفیسر تالیاں بجانے لگتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس لڑکی کو تو پولیٹیشین ہونا چاہیے اور کہتا ہے کہ یہ دونوں تو مجھے رومیو جیولٹ لگ رہے ہیں۔ گوان سکھ سن کے ٹیئرز کو صاف کرتا ہے۔ اتنی دیر میں ان کی ماں یہاں پر آ جاتی ہے، وہ آتے ساتھ ہی گوان سکھ سے سب سے پہلے اپنے سوٹ کیس کے بارے میں پوچھتی ہے اور جیولری کے بارے میں پوچھتی ہے کہ میرا گولڈ کہاں ہے، اور یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں یہ لٹیری لیڈی اسی جیولر لیڈی کے پاس ہوتی ہے، رنگز کو سیل کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے جس کے پاس گوان سکھ اور سن بھی آئے تھے۔ یہ جیولر لیڈی تو کافی آنےسٹ ہوتی ہے، انٹیلیجنٹ ہوتی ہے، یہ اس جیولری کو پہچان جاتی ہے کہ وہ لڑکا بھی سیم یہی جیولری لے کر میرے پاس آیا تھا اور اس لیڈی نے شاید ان کی جیولری ان سے چرا لی ہے۔ وہ اس بات کو پولیس کو کمپلین کر کے بتا دیتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوان سکھ کی ماں اس لٹیری لیڈی کے گھر کے باہر آ کر اس سے جھگڑا کرتی ہے کہ میرا سامان نکالو، میرا گولڈ نکالو، لیکن یہ لیڈی اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے لگتی ہے، لڑائی کرنے لگتی ہے۔ تب ہی پولیس آ کر اس لٹیری لیڈی کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں بیٹھے ہوئے برگر کھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے گوان سکھ ایک بائٹ لیتا ہے اور پھر سن ایک بائٹ لیتی ہے۔ گوان سکھ تو بڑے پیار سے اس کے بالوں کو بھی سیٹ کر رہا ہوتا ہے، تبھی ان کی ماں بڑی خوشی سے وکٹری والی اسمائل لیے ہوئے اپنا سوٹ کیس ہاتھ میں پکڑے ہوئے آ جاتی ہے اور ان دونوں کو اپنے ساتھ واپس گھر لے آتی ہے۔
پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اسے اسکول سے نکال دیا گیا ہوتا ہے کیونکہ گھر سے بھاگ جانے کی وجہ سے اس کی ریپیوٹ بہت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اسکول والے اسے نکال دیتے ہیں۔ یہ روتے ہوئے اپنی بکس کو آگ لگا دیتی ہے۔ پھر اسے اپنے انکل سے بہت ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم اس لڑکے کے ساتھ کیوں بھاگ گئی تھی، اور تم نے اپنا فیوچر اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا ہے، اور جب میں نے تمہیں بوسان میں جا کر فیکٹری میں کام کرنے کے لیے بولا تھا تو تم نے انکار کر دیا تھا۔ اب تم سے بھلا کون شادی کرے گا، تمہیں تو اسکول سے بھی نکال دیا گیا ہے، اب تو تمہیں کہیں پر جاب بھی نہیں ملے گی، اب اتنی ادھوری تعلیم کے ساتھ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کے ساتھ بھلا کون شادی کرے گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی اس کے فادر مار پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی دادی بھی اس کی طرف کچھ پھینکتی ہیں، یہ بھی اس پر غصہ نکال رہی ہوتی ہیں۔ یہ اس سے کہتے ہیں کہ تم نے تو ہمارا خاندان کا نام ڈبو دیا ہے، تم ایک ڈرائیور کی بیٹی کو بھگا کر لے کر گئے تھے۔ یہ ان کو کہتا ہے کہ آپ کا خاندان ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، میں تو اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس کا ڈیڈی اس کو کہتا ہے کہ کیا تم ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی بتانا چاہو گے جس کی اسکول کی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ نہ ہو۔ یہ اس بات پر حیران ہو جاتا ہے کہ کیا اسے اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے ڈیڈی اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں، اس کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر یہ بھاگتا ہوا اے سن کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ ادھر اے سن کے انکل اسے گھر سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم بھاگ کر گئی تھی اب اسی کے گھر پر تم جاؤ، یہاں پر رہنے کے لیے اب تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنے گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں، اور اس کے انکل کی جو وائف ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ گوانسی کے فیملی ممبرز تو اسے کبھی بھی اپنے گھر پر نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ ان کے بیٹے کو بھگا کر لے کر گئی تھی، اور جس کی وجہ سے گوانسی کی دادی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ یہاں سے یہ بھی آ جاتا ہے، اس کے انکل گوانسی کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تم نے اس کی زندگی کیسے برباد کی ہے، نہ تم اسے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیتے، نہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا۔ یہ ان کو ڈرتے ڈرتے بتاتی ہے کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا مشورہ گوانسی کا نہیں تھا بلکہ میرا تھا۔ یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اس سے ملنے کے لیے گوانسی کی ماں آتی ہے، وہ اسے بڑے پیار سے سمجھاتی ہے کہ میں نے بھی تمہاری طرح اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتے جاؤں کہ یہ گھر سے بھاگ کر ضرور گئے تھے لیکن انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ گوانسی کی ماں آتی ہے، وہ اسے بڑے پیار سے سمجھاتی ہے کہ میں نے بھی تمہاری طرح اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی، لیکن مجھے اپنے اس فیصلے پر بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوا۔ شادی سے پہلے گوانسی کے ڈیڈی مجھ سے پیار کیا کرتے تھے، لیکن شادی ہو جانے کے بعد گوانسی کے ڈیڈی پوری طرح سے ماما بوائے بن کر رہ گئے۔ اصل میں یہ لیڈی تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ گوانسی کو ایسن کے ساتھ زندگی گزارے، ان دونوں کی شادی ہو، اس لیے وہ بڑے پیار سے فرینڈلی طریقے سے بڑے ٹرکی سے طریقے سے اسے اپنے بیٹے سے دور کرتی ہے، اور یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوانسی اس کے انکل کے پاس آیا ہوتا ہے، اپنی اور ایسن کی شادی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے انکل اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری فیملی تو ایسن کو ہیٹ کرتی ہے، وہ اسے کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنائیں گے، جس پر یہ ان کو کہتا ہے کہ میں اسے کسی کے ساتھ نہیں رکھوں گا، میں ہر طرح سے اس کا خیال خود رکھا کروں گا۔ انکل کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا اپنا گھر ہے جو تم اسے وہاں رکھو گی۔ تبھی یہ دروازہ کھول کر باہر آتی ہے اور آتے ساتھ ہی کہتی ہے کہ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میں تو کسی رچ لڑکے سے جو زیادہ ہاٹ ہوگا، زیادہ رچ ہوگا، سیول سے ہوگا، میں تو اسی سے شادی کروں گی۔ اس کی بات سے زیادہ گوانسی کو اس بات کی فکر ہونے لگتی ہے کہ اس کے گھر والوں نے اسے اتنے گندے سے روم میں کیوں رکھا ہوا ہے جہاں پر فرمنٹنگ جارز رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ انکل سے کہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے اسے ایسے کیسے ایسے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ ادھر یہ بھی پھر سے بول پڑتی ہے کہ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میں تو سیول کے ہی کسی لڑکے سے شادی کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر دروازے کو بند کر دیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک آدمی سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایک بلائنڈ ڈیٹ پر آئی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایک میرڈ بندہ ہوتا ہے، یہ سیول سے ہی ہوتا ہے، یہ اس سے شادی کرنے کے ارادے سے ہی اس سے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ یہ پہلے تو بڑی ایروگینس کے ساتھ اسے بتاتا ہے کہ میں کافی رچ ہوں، پھر یہ اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، ویسے تو میں بہت ہی زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہوں، مجھے ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں میں کیا ہوا تھا۔ یہ اس کی باتوں سے کافی انکمفرٹیبل سی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ بارش ہوتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بارش کے قطرے میری ماں کے آنسو ہیں، میری ماں تو چاہتی تھی کہ میں پوئٹ بنوں، اسکالر بنوں، کبھی بھی ہاؤس کیپر نہ بنوں، لیکن میری ڈیسٹنی میں تو ہاؤس وائف بننا ہی لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری ڈائیورس لیڈیز آ کر گوانسی کی ماں اور اس کی دادی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم دونوں فیملیز کتنی ظالم ہو، ایک بنا ماں باپ کی بچی کو ایک شادی شدہ بوڑھے آدمی سے شادی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ یہاں سے گوانسی کا آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اے سون تو کسی اور سے شادی کر رہی ہے۔ یہ جلدی سے وہاں سے بھاگ کر اے سون کے پاس جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اے
سن کو کہتا ہے کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ جس دن تم اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر بوسان گئی تھی، کیا اسی دن تم دونوں پکڑے گئے تھے؟ اور کیا تم دونوں نے وہاں پر جا کر سیکس بھی کیا تھا؟ اسے تو ان باتوں پر غصہ آ جاتا ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ بھی مجھے بتایا نا کہ جس لیڈی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا سین ہوا تھا؟ کیا آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے یا وہ ابھی بھی آپ کے پاس ہے؟ اور کیا آپ کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کن باتوں پر ہوتے ہیں؟ یہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری تو کافی لمبی زبان ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھ سے ایسے سوال کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ سے کر سکتی ہوں۔ اتنے میں گوان سک یہاں پر آ جاتا ہے اور یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ کہاں پر چلوں میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور بات کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے تو تم سے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے۔ یہ آدمی بھی بیچ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم اس لڑکی کا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ میری فیونسے ہے، ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے؟ یہ اس آدمی کو کہتا ہے کہ تم ہمارے بیچ انٹرفیئر نہ کرو، اور اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑتا ہے، اسے سائڈ پر لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس آدمی سے شادی کیوں کر رہی ہو؟ تم پلیز کسی اور سے شادی نہ کرو، بس اب ڈیل ڈن ہوئی۔ اور یہ رنگ اس کو پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری شادی تو مجھ سے ہی ہوگی۔ یہ اسے کہتی ہے کہ کیا ڈیل ڈن ہوئی؟ تم سے شادی کر کے میں کہاں، تم پلیز کسی اور سے شادی نہ کرو، بس اب ڈیل ڈن ہوئی۔ اور یہ رنگ اس کو پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری شادی تو مجھ سے ہی ہوگی۔ یہ اسے کہتی ہے کہ کیا ڈیل ڈن ہوئی؟ تم سے شادی کر کے میں کہاں رہوں گی؟ کیا تمہارے پاس کوئی اپنا ٹھکانہ ہے؟ نہ تمہارے گھر والے مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، کر کے میں کہاں رہوں گی؟ کیا تمہارے پاس کوئی اپنا ٹھکانہ ہے؟ نہ تمہارے گھر والے مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ کیا پھر سے شادی کر کے ہمیں بوسان میں بھاگنا ہوگا اور چور بننا ہوگا اور جیل میں جانا ہوگا؟ یہ کہتا ہے کہ میں گھر لے لوں گا، میں بوٹس پر کام کروں گا، میں برکس کو اٹھاؤں گا، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ تو شادی شدہ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ مجھے سب پتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے اور اس کے تو 2 بچے بھی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے اسی سے شادی کرنی ہے کیونکہ میں پڑھنا لکھنا چاہتی ہوں۔ میری تو گھر سے بھاگنے والی حرکت کی وجہ سے اسکول کی ڈگری بھی بیچ میں ہی رہ گئی ہے، اور ڈگری کے بنا میں کہیں جاب نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ آدمی مجھے پڑھائے گا، مجھے پوئٹ بھی بنائے گا اور مجھے رہنے کے لیے رہائش بھی دے گا۔ میں نے ساری زندگی بہت ہی محرومی میں گزاری ہے اور تم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، وٹنس کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں پاسٹ کے سین دکھائے جاتے ہیں جہاں پر بچپن میں یہ اسے فش دینے آتا ہوتا تھا، پھر اس کی مدر کی ڈیتھ پر بھی یہ کھانا لے کر آتا تھا، اسے ایک ایک دن یاد آ رہا ہوتا ہے۔ یہ اسے کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی بہت ہی زیادہ شیم میں گزاری ہے، شرمندگی میں گزاری ہے، اب میں عزت سے جینا چاہتی ہوں، تم پلیز میری زندگی سے چلے جاؤ۔ اور وہ رنگ کو اتار کر پھینک دیتی ہے۔ یہ بہت زیادہ روتا ہے۔ یہاں سے سین فیوچر میں چلا جاتا ہے جہاں پر یہ اولڈ ہوتی ہے۔ اس کی بیٹی اس کو کہتی ہے کہ اگر دوبارہ آپ کو موقع ملے گا تو کیا آپ پھر سے ڈیڈی سے شادی کریں گی؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں، کیوں نہیں۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ ماں، آپ کی جیسی لائف میں تو کبھی نہیں گزار سکتی ہوں، آپ تو پتہ نہیں کیسے اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہیں۔ اور یہاں سے سین پھر سے پاسٹ میں چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رنگ کو پھینکنے کے بعد یہ صبح تک رنگ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو رنگ نہیں ملتی، اور رنگ کے نہ ملنے پر یہ بہت ہی زیادہ رو بھی رہی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں گوان سک ایک شپ پر ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ڈرامے کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ ایک ایتھلیٹ بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ویڈنگ ڈریس کے لیے میئرمنٹ ٹیلر کو دے رہی ہوتی ہے، اور یہ بندہ اسے پھر سے بڑی کڑوی کڑوی سی باتیں سنا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے کہ گوان سک کی ماں نے اسے بولا تھا کہ گوان سک بہت ہی اچھا ایتھلیٹ ہے، وہ گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہے،